बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, अहबाब अहले सुन्नत, नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जितने आकिल बालिग़ मुसलमान हैं उन तमाम पर नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज की फ़र्ज़ियत ऐसी क़तई है कि उसका इनकार कर देने वाला काफिर हो जाता है। नहीं नमाज पढ़े तो गुनहगार है, जहन्नम का सज़ावार है, बहुत ही बड़े अज़ाब अलीम का वो हकदार है। लेकिन काफिर नहीं होगा, लेकिन इनकार कर जाने की सूरत में काफिर हो जाएगा। बल्कि बाज़ इमामों के नज़दीक तो नमाज छोड़ने से भी कुफ्र का फतवा है। और हदीस पाक में भी आया अल फारिक़ु बैनल ईमान वल कुफ्र अस्सलात, यानी कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। यानी अगर कोई नमाज छोड़ता है तो समझा जाएगा कि वो दायरे इस्लाम से निकल गया, खारिज हो गया, काफिर हो गया। और नमाज पढ़ता है तो वो मोमिन कहलाएगा। ये बाज़ इमामों के नज़दीक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी के कायल हैं कि नमाज छोड़ना ये कुफ्र है। और हदीस पाक भी इस तरह की है, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो उसने कुफ्र किया। हमारे फ़ुक़हाए किराम, फ़ुक़हाए अहनाफ इस हदीस की ये तौज़ीह करते हैं कि कुफ्र किया तो नहीं, अलबत्ता कुफ्र के करीब हो गया, या ये कह लीजिए कि वो कुफ्र जैसा काफिरों जैसा काम किया। तो ये तौज़ीहें की जाती हैं। बारकाए फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक, हम लोग हनफी हैं तो हमारे अइम्मा के नज़दीक काफिर तो नहीं होता, लेकिन नमाज का छोड़ने वाला काफिर जैसा काम करने वाला कहलाएगा, कुफ्र के करीब चला जाएगा। तो ये नमाज की फ़र्जियत है जिसका इनकार कुफ्र है, और इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। तो हर आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, सिवाय उन ख़वातीन के जो हालत हैज़ में हों, तो उन पर हैज़ के दिनों की नमाज़ें माफ़ हैं। बाकी जो मुसलमान मजनू हैं, पागल हैं, उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। जो बच्चा है, गैर आकिल है, नाबालिग है, तो उस पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। इन सब को छोड़ करके बाकी जितने भी मुसलमान आकिल बालिग हैं सब पर नमाज फ़र्ज़ है, और इसकी फ़र्जियत का इनकार कुफ्र है। लिहाजा नमाज की ताकीद, नमाज की पाबंदी हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है, फ़र्ज़ क़तई है, फ़र्ज़ ऐन है। मैं चाहता हूँ कि नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल बयान किए जाएँ, क्योंकि नमाज पढ़ने लोग आते हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल न जानने की बुनियाद पर, मसाइल से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर इंसान कभी कभी उसमें ऐसी ख़ता भी कर जाता है जिसकी वजह से हमारी नमाज नहीं हुई रहती है, और हम समझते हैं कि हमारी नमाज हो चुकी हुई है। तो ज़रूरी है कि हम कुछ ज़रूरी मसाइल जानें और बताएं, ताकि आप नमाज अदा करें तो सही तरीक़े पर आपकी नमाज हो सके, और नमाज आपकी मुकम्मल हो सके, कामिल, अकमल और तमाम हो सके। दोस्तान मोहतरम, यूँ तो चंद मसाइल मैं बयान कर ही दूंगा, लेकिन इसके अलावा आप पर ज़रूरी है कि अगर आप नमाज के मसाइल को नहीं जानते हैं तो जानने वालों से पूछें। जैसे कि रब ताला ने फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम जानने वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। तो ये जिस लाइन के लिए भी आप ले लीजिएगा इसको, उस लाइन में ये मुंतबिक हो जाएगी बात, कि जिस तरह से लाइनें अलग अलग हैं, फ़न अलग अलग हैं, उन्वान अलग अलग है, तो जो जिस उन्वान का माहिर है उस माहिर से उस उन्वान के हवाले से मसाइल पूछे जाएं। तो मैं चाहूँगा कि नमाज के हवाले से चंद बातें आज की वीडियो में बता देता हूँ, अभी की वीडियो में। इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मसाइल आपकी समझ में नहीं आएंगे आप उन मसाइल को पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मरकज़ी इदारा शरिया पंज कश्मीरी तकिया जामा मस्जिद काठमांडू को आप लाइक करें। इस पर आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप दीनी मसाइल, अहकाम शरिया और अहकाम दीनिया सीख सकते हैं घर बैठे बैठे। इसके लिए वक्त अलग से नहीं देना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठाए आप मसाइल शरिया सीख सकते हैं।
اب چلتے ہیں نماز کے حوالے سے کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں، جتنا بتا دیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ مرکزی ادارہ شریعہ پنج کشمیری تکیہ جامع مسجد کاٹھمنڈو کا پیج کھل چکا ہے، اس پہ آپ سوالات کو سن سکتے ہیں، جوابات آپ سن سکتے ہیں، گھر بیٹھے مسائل آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے چند باتیں۔ ایک سوال آیا کہ قبل معراج کتنی نمازیں فرض تھیں؟ چونکہ یہ تو سارے مسلمان تقریباً جانتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز جو ہمیں ملی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دولہا شب معراج رب کی بارگاہ میں گئے ملاقات کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں 5 ٹائم کی نمازیں ہم کو دی تھی۔ وہ تو 50 دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے رہے لوٹنے کی، کم کرانے کی، تخفیف کی، اور میرے سرکار جاتے رہے آتے رہے، ہر بار 5 کم کراتے رہے، پھر لاسٹ میں 5 نمازیں بچ گئیں۔ تو یہ تو معراج کے بارے میں معلوم ہے سارے مسلمانوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے کتنی نمازیں فرض تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، ایک طلوع شمس سے پہلے اور ایک غروب شمس کے پہلے، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے، یہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں۔ بعض علماء اس جانب گئے ہیں، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف قیام اللیل کی فرضیت تھی، یعنی 2 وقت کی نماز فرض نہیں تھی، صرف قیام اللیل وہ ایک نماز ہوئی، لیکن اس کی بھی مقدار متعین نہیں کہ کتنی رکعتیں، بغیر تحدید کے۔ تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں۔ فی الدر المختار الصلاۃ فرضت فی الاسرى وکانت قبلہ الصلاتین قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ آپ کو حوالہ دے دیا میں نے کہ اسرا میں نماز کی فرضیت ہوئی، یعنی شب اسرا نماز کی فرضیت ہوئی، پنج گانا نماز کی، اور اس سے پہلے صرف 2 نمازیں فرض تھی، ایک تو قبل طلوع شمس اور ایک قبل غروب شمس۔ اور مواہب کی شرح میں علامہ زرقانی نے لکھا ہے، ذهب جماعۃ الی انہ لم تکن قبل الاسرى صلاۃ مفروضہ الا ما وقع الامر به من صلاۃ اللیل بلا تحدید۔ اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اسرا سے پہلے یعنی شب معراج سے پہلے نماز فرض نہیں تھی بالکل، ہاں بس صلاۃ اللیل تھی، اور وہ بھی بغیر تعین کے کہ 2 رکعت 3 رکعت کتنی رکعتیں، بغیر تعین کے فرض تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا 2 طرح کے قول ہم کو ملے۔ ایک قول تو یہ ملا کہ 2 ٹائم کی نمازیں فرض تھی، وہ بھی 2 رکعت، قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس، آفتاب ڈوبنے سے پہلے آفتاب نکلنے سے پہلے، اور وہ بھی 2 رکعتیں۔ اور بعض علماء اس جانب گئے ہیں کہ نہیں، بلکہ صرف قیام اللیل یعنی رات میں نماز فرض تھی، وہ بھی کتنی رکعتیں، تو اس کی صراحت اور وضاحت بھی نہیں آ سکی ہے۔ تو بعض علماء نے فتحجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس کو بھی غالباً دلیل میں پیش کیا ہے قیام اللیل کی فرضیت کے اوپر۔ ابھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض ہے، باقی امتوں پر 5 ٹائم کی ہی نماز فرض ہے، اور حضور علیہ السلام پر 5 وقت کے علاوہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ سوال ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت کی تکرار کا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کبھی یہ سوال آتا رہتا ہے کہ ایک ہی سورہ، مثال کے طور پر الم تری کیف، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بھی اس کو پڑھ دیا، پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھ دیا الم تری کیف کو، پھر تیسری رکعت کے بعد بھی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد اسی کو پڑھ دیا، گرجہ کے 4 رکعت میں وہی پڑھ دیا، 2 رکعت ہے تو اس میں پڑھ دیا، 3 رکعت والی نماز ہے تو مطلب ہر رکعت میں ایک ہی سورہ کی تکرار، یہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ فرائض میں بغیر ضرورت مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، فرائض میں بغیر ضرورت مکروہ تنزیہی ہے۔ بغیر ضرورت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد ہی نہیں ہو، مثلا ایک سورہ کے علاوہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مکروہ تنزیہی نہیں ہے، وہاں پہ کراہت نہیں رہے گی۔ یا یہ کہ یاد تو ہیں ان کو 2 3 4 صورتیں، مگر اس کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ باقی صورتوں میں وہ بھول جایا کرتا ہے،
بھول جانے کی شکایت رہتی ہے، ازبر نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، اب مکمل طور پر یادداشت اس کی نہیں ہے، یاد تو ہے لیکن نماز میں پڑھنے لگتا ہے تو بھول جانے کا اس کا عارضہ ہو، تو اس طرح ایک مجبوری آ گئی، تو پھر اس کے لیے بھی کراہت نہیں رہے گی۔ جو بھول جاتا ہو یا جس کو یاد ہی نہیں ہو تو اس میں کراہت تنزیہ نہیں ہے۔ یا ایک صورت اور بھی بنتی ہے کہ کسی کو جلدی کہیں نکلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، اور گاڑی چھوٹ سکتی ہے، ٹرین چھوٹ سکتی ہے، یا ساتھی بچھڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اب اس کو چند صورتیں تو یاد ہیں مگر سب بڑی بڑی صورتیں ہیں، ایک ہی سورہ اس کے پاس چھوٹی ہے، تو اب ایسی ایک مجبوری آ گئی جس مجبوری کی بنیاد پر بھی وہ ایک ہی سورت، چھوٹی سورہ کی تکرار کر کے اپنی نماز پوری کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ مجبوریوں کو دیکھتی ہے، اور مجبوری کی حالت میں حکم بھی اس کے جو ہے وہ ہلکے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی مجبوری ہو تب تو کراہت نہیں ہے، مگر اگر مجبوری نہیں ہے تو فرائض میں اس طرح کرنا کہ ایک ہی سورہ کی تکرار کرنا ہر رکعت میں، یہ مکروہ تنزیہ ہے فرض نمازوں میں۔ ایک سوال ہے کہ ایک سورت درمیان سے چھوڑ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سورہ پڑھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی پڑھنی تھی، تو اس کے بعد والی کو نہیں پڑھ کے اس کے بعد والی پڑھا، بیچ میں ایک سورہ چھوڑ دیا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ درمیان والی سورہ اگر لمبی ہو، اتنی لمبی کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ پہلی رکعت سے لمبی ہو جائے گی، ایسی صورت بن جائے پہلی رکعت میں جس سورہ کو پڑھا وہ چھوٹی ہے، اب دوسری سورہ جو اس کے بعد آ رہی ہے متصلاً وہ لمبی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو پہلی رکعت سے لمبی ہو جائے گی دوسری رکعت، تو ایسی صورت اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹی سورہ اس کے بعد ہے تو اسی کو پڑھ سکتے ہیں، ایک سورہ بڑی سورہ جو بیچ میں پڑھے اس کو چھوڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر دو سورہ چھوڑ دیجئے تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، دو سورہ چھوڑ دیجئے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیچ والی سورہ لمبی نہیں ہے پھر بھی چھوڑ دیا کسی نے تو یہ فرائض میں مکروہ ہے، فرض نمازوں میں اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ تو اس بات پر ہمیں توجہ رہنی چاہیے کہ جب ہم قرأت کریں، نماز پڑھیں، تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جس کو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورہ پڑھیں، اگر وہ لمبی نہ ہو، اسی کے برابر ہو جو پہلی میں آپ نے پڑھا، یا اس سے چھوٹی ہو تو آپ اسی کو پڑھیں، چھوڑنے کا کام نہ کریں، اور اگر لمبی ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، یا دو سورہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ سوال ہے کہ باریک کپڑے پہن کر نماز ہوگی یا نہیں؟ ابھی کے وقت میں چونکہ ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ جاڑے سے بدن کپ کپاتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فیشن میں باریک کپڑے پہننے کا شوق زیادہ چڑھ گیا ہوا ہے، تو باریک کپڑے پہن کر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اتنی بات تو ذہن میں رکھیں کہ جو مقامات مردوں میں اور جو مقامات عورتوں میں چھپانے کے ہیں، جب تک ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جو آپ کے ان پردوں کی جگہوں کو چھپا دے، جو مردوں میں 9 مقامات ہیں پردے کے ان کو نہ چھپا دے، اور عورتوں کے جو حدود ہیں پردے کے ان حدود کو مکمل طور پر جو کپڑا نہ چھپا دے، تب تک نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ کہتے ہیں پردہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتر لا یصف ما تحتہ، در مختار میں آیا ہے ساتر لا یصف ما تحتہ، یعنی وہ کپڑا جو اپنے ماتحت کو چھپا دے وہی ہے ساتر، وہی ہے ساتر۔ اگر اس طرح کا کپڑا نہیں ہے جو اپنے ماتحت کو یعنی نیچے کی چیزوں کو چھپا نہ سکے تو گویا کہ اس کو ہم ساتر کہیں گے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے کپڑے پہننا جس سے ستر پوشی نہ ہو سکے اس سے نماز نہیں ہوگی۔ خصوصاً خواتین کو اس پہلو پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ دوپٹہ بہت باریک اوڑھتی ہیں، بسا اوقات ایسا باریک دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ بالوں کی رنگت، بلکہ بالوں میں جو کچھ وہ لگائی ہوتی ہیں ان کی رنگت، ان کا خد و خال، وہ سب کے سب باہر سے نظر آ جاتا ہے۔ تو جن کپڑوں کے اندر سے بالوں کی رنگت یا چمڑوں کی رنگت، کھالوں کی رنگت نظر آ جائے تو اس کو ساتر نہیں مانا گیا ہے، اس سے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کہ
دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگنے میں بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو مسل رہے ہوتے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، یا کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ان کی نظر ہوتی ہے، نہ نگاہ ایک طرف ٹکی ہوتی ہے، نہ ان کے ہاتھ سلامت رہتے ہیں۔ مانگنے کا جو انداز ہے، سوال کا جو انداز ہوتا ہے، سائل کی جو کیفیت ہوتی ہے، کچھ بھی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ دائیں بائیں جھانکتے بھی رہتے ہیں، کبھی بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی انگلیوں سے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب دعا کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ ادا بھی ایسی نہیں ہے جس سے کہ رب کی رحمت آپ کی طرف مائل ہو سکے۔ تو رحمت مولا کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کے ختم پر کچھ لوگ جو ہاتھوں کو پھر چوم بھی لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے ہوں، ہتھیلیاں اوپر کی جانب اٹھی ہوں، نگاہیں جھکی ہوں، اور آپ کا لہجہ تضرع گناہ ہو، تواضع انکساری، اور ایک سائل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ ہاتھوں کو چہرے پہ مل لینا دعا کے بعد، یہ درست ہے، یہ سلف صالحین سے چلا ہوا طریقہ ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دعا ختم ہونے کے بعد انگلیوں کو چوم لیتے ہیں، تو یہ چومنا ثابت نہیں ہے، یہ اپنے من سے لوگوں نے لگایا ہوا ہے، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا طبعی طریقہ ہے، اپنی طبیعت سے وہ ایسا کرتے ہیں، تو چوم لینے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر یہ صورت بن جائے کہ دعا کے آخر میں درود آپ نے پڑھا، اور درود میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی آ گیا، اور اسی درود پر آپ کی دعا ختم ہو رہی ہے، تو سرکار کے نام کی وجہ سے آپ انگوٹھا چوم سکتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو چومنے کا پھر بھی کوئی رواج نہیں ہوا، انگوٹھا آپ چوم سکتے ہیں، جو چومنے کا طریقہ ہے۔ بہرکیف دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ تو ثابت ہے، لیکن چومنا ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ الحمد شریف کے بعد آمین آہستہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الحمد شریف کے بعد آمین، تو سنیے، امام اور منفرد ان دونوں کے لیے تو ہر ٹائم کی نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے، امام کو اور منفرد کو۔ منفرد کا مطلب وہ نمازی جو اکیلی نماز پڑھ رہا ہے، وہ جماعت میں نہیں ہے، تو امام بھی اور منفرد بھی وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، مگر آہستہ کہیں گے۔ اب رہ گئے مقتدی، تو مقتدی حضرات جو ہیں وہ جہری نماز میں، یعنی جن نمازوں میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، بلند آواز میں کی جاتی ہے، تو ان نمازوں میں ولضالین کے بعد آہستہ آمین کہیں گے، اور امام بھی کہیں گے، کیونکہ وہ آمین کی گھڑی ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو آمین کہنا ہے منفرد کو بھی، امام کو بھی، ہر نماز میں، ہر رکعت میں۔ لیکن مقتدی کو، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو جہری نماز میں وہ صرف جو ہے ولضالین کے بعد کہیں گے، باقی چونکہ ان کو قرأت تو کرنا نہیں ہے، مقتدی ہیں تو وہ نہیں کہیں گے۔ ہاں، اگر سری نماز ہے جس میں تلاوت آہستہ کی جاتی ہے، تو سری نماز میں کبھی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ایک ہی امام ہے، ایک ہی مقتدی ہے، اب بغل میں کھڑے ہیں، تو آمین ایک اس میں امام بن گئے، اور ان کے الحمدللہ پڑھنے کی آواز جو ہے وہ ہے تو سری، لیکن پھر بھی بغل میں ہونے کی وجہ سے ان کی ولضالین اگر مقتدی کے کان میں پہنچ گئی، اکیلا مقتدی کے کان میں، تو وہ بھی آمین کہہ دیا کریں گے۔ سوال ہے کہ سلام پھیر لینے کے بعد کیا ضروری ہے کہ امام کے ساتھ دعا مانگ کر ہی مقتدی مسجد سے یا صف سے نکل سکتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کہیں کہیں پر امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد کافی لمبا ٹائم لگا دیتے ہیں دعا کرنے میں، اور اوراد و وظائف پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا کہیں کہیں پر یہ ہے کہ اوراد و وظائف تو زیادہ نہیں پڑھتے مگر دعا بہت لمبی کرتے ہیں، تو کوئی مقتدی کو کام رہتا ہے، اس کو ضرورت رہتی ہے، تو وہ دعا کے بغیر، امام صاحب کے ساتھ دعا مانگے بغیر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام تک امام کی اطاعت ضروری ہے،
سلام جب تک امام صاحب نے نہیں پھیرا ہے تب تک مقتدی پر ضروری ہے کہ امام کی اطاعت کرے، ان کی اتباع کرے۔ جیسے سلام پھیر لیا تو اب مقتدی امام کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو دعا میں شامل رہیں ان کے ساتھ یا دعا میں شامل نہ رہیں، یہ ان کی مرضی پر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مقتدی ضرورت کے تحت یا بغیر ضرورت کے بھی اگر وہ دعا میں امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ الگ دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ اگر امام صاحب زیادہ تاخیر نہیں کرتے ہیں تو امام صاحب کی دعا میں شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ دعا کریں، چونکہ اجتماعیت کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس کی برکت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ انفرادی طور پر جو دعا کی جاتی ہے تو اس میں خود اس انسان کے اپنے اعمال کا، اپنے اخلاص کا اور اپنی ادائیگی کا، کیفیت دعا کا اثر ہوگا، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ دعا میں شریک ہو گیا تو بہت سارے ایسے لوگ اس میں ہو سکتے ہیں کہ جس کی آمین کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، تو ان کے صدقے میں ان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اجتماعیت کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی الگ دعا مانگے تو اس کو گنہگار نہیں کہا جائے گا، یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی، امام کی اتباع انہوں نے چھوڑ دی، اس طرح کا الزام ان کے اوپر نہیں لائے گا۔ امام صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کے بعد دعا کے بیچ زیادہ فاصلہ نہ کریں، بلکہ سلام کے بعد اگر ایسی نماز ہے جس نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سنتیں بھی ہیں، تو جن نمازوں میں فرض کے بعد سنتیں بھی ہیں ان نمازوں کی دعا بھی مختصر ہونی چاہیے۔ دعا مختصر ہونے سے آنے والی سنتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر دعا لمبی کر دیں گے تو آنے والی سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد سنت نمازیں جو ہیں ان کو زیادہ فاصلے پہ نہیں لانا چاہیے، زیادہ لمبی دعا یا اوراد و وظائف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کا ثواب پھر ایسی صورت میں کم ہو جاتا ہے۔ تو جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں بھی ہیں، چاہیے اماموں کو کہ اس کی دعا بھی مختصر کریں، اوراد و وظائف بھی مختصر کریں، اوراد و وظائف تو بالکل کریں نہیں، بلکہ وہ دعا کریں اور مختصر دعا کریں۔ اور ایک بات چلتے چلتے اسی ضمن میں ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، مثلا عصر کے بعد سنت نہیں ہے، فجر کے بعد سنت نہیں ہے، تو ان نمازوں کے بعد بھی بہت زیادہ لمبا وظیفہ امام صاحب کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ مختصر وظیفہ پڑھ کے دعا کر لینا چاہیے تاکہ سارے مقتدی اجتماعیت کے ساتھ دعا کر لیں۔ اور اگر امام صاحب لمبا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے، جس لمبے وظیفہ کا انتظار بعض مقتدیوں پر شاق ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، اس کی ضرورتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کے کام بگڑ جاتے ہیں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ کبھی بھی لمبا وظیفہ نہ پڑھیں، بلکہ جتنا وظیفہ پڑھنا ہے دعا ہوا کرنے کے بعد اکیلے بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بیٹھنا ہے، جتنا پڑھنا ہے وہ اکیلے پڑھتے رہیں، مگر ساری قوم کو، سارے مقتدیوں کو، سارے نمازیوں کو، اس میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، پریشان حال بھی ہو سکتے ہیں، جن کا کام گھر پہ زیادہ ضروری ہوگا، اور جو مزدور ہوں گے جن کی مزدوری چھوٹے گی، جن کا کام چھوٹے گا، یہ ساری چیزوں کو دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام صاحب کو ہرگز لمبا وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ سوال ہے کہ نماز فرض کے بعد امام صاحب کا شمال یا جنوب کی طرف پھر کر دعا کرنا کیسا ہے؟ عموماً مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے اور ہے بھی ایسا دستور کہ سلام کے بعد امام صاحب عموماً دائیں جانب پھر جاتے ہیں، تو دائیں جانب پھریں یا بائیں جانب پھریں، یہ پھرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں جواباً عرض ہے، سلام کے بعد قبلہ رو بیٹھا رہ جانا ہر نماز میں مکروہ ہے۔ سلام کے بعد قبلہ رو ہی بیٹھا رہ جانا سیدھا سیدھا، چاہے وہ ہر نماز میں مکروہ ہے۔ ہاں، شمالاً یا جنوباً، دائیں جانب یا بائیں جانب، بلکہ پیچھے بلکہ شرقاً بھی پھر سکتے ہیں، شرقاً بھی پھر سکتے ہیں، لیکن عموماً دائیں اور بائیں جانب پھرنے کا جو رواج ہے وہ بالکل درست ہے، بلکہ نہ پھرنا ہی مکروہ ہے، تو پھر جانا چاہیے دائیں اور بائیں۔ اس طرح سے ہمارا یہ طریقہ سلف اور خلف سے مل جاتا ہے،
سلف صالحین سے بھی مل جاتا ہے، اور پھر کراہت سے بھی ہماری نماز بچ جاتی ہے۔ اب رہ گئی بات کیا کہ کوئی مسبوق مقتدی امام کے محاذات میں بغیر بقیہ نماز پڑھتا ہو تو پھر مشرق کی طرف نہ پھرے، یعنی اگر کوئی مقتدی پیچھے نماز پڑھا بالکل امام کے سامنے سامنے ہے تو ایسی صورت میں امام صاحب مشرق کی طرف نہیں پھریں گے۔ اگر کوئی مقتدی اس حالت میں نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے ساتھی نماز پڑھے ہیں تو مشرق کی جانب بھی وہ پھر سکتے ہیں۔ یہ کتابوں میں اسی طریقے سے ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کہ بعض جگہ نماز پڑھ کر مصلی کو کونا الٹ دیا جاتا ہے، بعض جگہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا الٹ دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو جواباً اس کے بارے میں عرض ہے کہ حدیث شریف میں ہے ان الشیاطین یستمتعون بثیابکم فاذا نزع احدکم ثوبه فلیطوح حتی ترجع الیہا انفاسها فان الشیطان لا یلبس ثوبا مطویا۔ یہ کنز المال کی حدیث ہے جو فتاوی رضویہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کپڑے لپٹے ہوئے نہیں ہوں تو کھلے ہوئے ہوں، پھیلے ہوئے ہوں، تو ان کپڑوں کو شیطان پہنتے ہیں، اور اس کے پہننے کی وجہ سے کپڑے کی جو رونق ہے، جو کپڑے کی شادابی ہے، جو کپڑے کی تازگی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ تو اس لیے کپڑوں کو پھیلا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اس کو لپیٹ دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے اطووا ثیابکم حتی ترجع الیہا ارواحها فإن الشیطان اذا وجد ثوبا مطویا لم یلبسه وإن وجده منشورا لبسه۔ یعنی اس کا بھی خلاصہ یہ ہوا کہ کپڑے اگر پھیلے ہوئے ہوں، لپٹے ہوئے نہیں ہوں، تہ کردہ نہیں ہوں، تو ان کپڑوں کو شیطان پہن لیتا ہے، اور جو کپڑے لپٹے ہوئے ہوں، تہ کیے ہوئے ہوں، تو ان کپڑوں کو شیطان نہیں پہنتا ہے۔ اور جس کپڑے کو شیطان پہن لے تو اس کی وجہ سے کپڑے کے اندر شیطان کی نحوست آتی ہے، اور کپڑوں کی جو رنگت ہے یا اس کا جو نکھار ہے یا اس کی جو چمک ہے یا اس کی جو لائٹنگ ہے اس میں فرق آنے لگ جاتا ہے، وہ اگر کپڑے کی شادابی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں ہے ما من فراش یکون مفروشا لا ینام علیہ احد الا نام علیہ الشیطان، یعنی کوئی بستر جو پھیلا ہوا ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے، اور جس پر جو بستر پھیلا ہوا نہیں ہو، سمٹا ہوا ہو، تو اس پر شیطان نہیں سوتا ہے۔ اس سے کئی مسائل معلوم ہو رہے ہیں کہ بستر بھی گویا کہ ہمیشہ پھیلا ہوا نہیں رہنا چاہیے، بچھا ہوا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سونے کے بعد بستر کو الٹ دینا چاہیے تاکہ شیطان اس بستر پر جا کے آرام نہ کرے۔ اس سے یہ مسئلہ لیا جا سکتا ہے کہ جانماز بھی ایک طرح کا فرش ہے، اس کو لپیٹ دینا چاہیے، مطلب اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، یہ بستر کے بارے میں ہے، اور جانماز بستر تو ہے نہیں، لیکن جو لوگ سمیٹتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کہیں ان حدیثوں کی وجہ سے وہ کونا موڑ دیتے ہوں گے، لیکن کونا نہیں، جب موڑنا ہی ہے تو پورا موڑ دیں، کیونکہ کونا موڑ دینے کے بعد بھی تو بچھا ہوا رہ گیا، تو یہ کوئی لازم اور ضروری چیز نہیں ہوئی۔ البتہ اس حدیث کے اشاروں سے، ان حدیثوں کے اشاروں سے یہ لگتا ہے کہ اس کا بھی پھیلا ہوا رہنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو لپیٹ دینا بہتر ہے۔ لیکن وہی ہے کہ صراحتاً اس بات پر یہ حدیث دلالت اس لیے نہیں کرتی کہ جانماز کو فرش نہیں کہا جاتا، بستر نہیں کہا جاتا، کپڑا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کا نام ہی الگ ہے، جانماز، مصلی۔ تو اس لیے صراحتاً تو یہ حدیث اس بات کو نہیں بتا رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اشارہ ادھر ملتا ہے، تو جو لوگ الٹتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کونا نہیں الٹیں بلکہ پورا الٹ دیں، مطلب آدھا الٹ دیں تاکہ وہ چھپ جائے، ڈھک جائے، اور وہ بچھی ہوئی پوزیشن پہ، بچھی ہوئی کیفیت پہ نہ رہنے پائے۔ تو پھر یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کو فرض، واجب یا سنت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہیں لپیٹنے کو ہم ابھی کراہت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ حدیث شریف کے اندر بستروں کے بارے میں آیا ہے
اور جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کے بارے میں آیا ہے، مصلی کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ تو یہ چند باتیں عرض کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں نماز کے مسائل بتانا میں چلو، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کتنے لوگوں سے سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں، کون وہ خوش نصیب جماعت ہے جن سے سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سب مسلمان سے سوال ہوگا، لیکن کچھ لوگ، کچھ افراد ایسے ہیں جن سے سوالات قبر نہیں ہوں گے، سوالات قبر سے وہ بچ جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 8 لوگوں سے سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ پہلا، شہید، راہ خدا میں شہید ہو جانے والا، اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دینے والا جو شہید گیا دنیا سے، تو الحمدللہ ان سے بھی سوال قبر نہیں ہوگا۔ دوسرا، جہاد کی تیاری کرنے والا، شہید ہو جانے والا وہ تو بڑی بات ہے کہ جا کر کے میدان جہاد میں، میدان کارزار میں، مارکہ کفر و اسلام میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو شہید ہوا۔ لیکن اب یہ دوسری بات، جو دوسرے لوگ جو ہیں کہ جہاد کی تیاری کرنے والا، یعنی جو جہاد کی تیاری میں انتقال کر جائے اور وہ موت آ جائے ان کی، تو ماشاءاللہ جہاد کی تیاری میں رہنے والے سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ یہ مجاہدین کی فضیلت ہوئی، جہاد کی تیاری کرنے والوں کی۔ نمبر 3، طاعون سے مرنے والا۔ طاعون ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے جو گزر چکی ہے، اور اسی طاعون کی شکلیں بدل بدل کر آج بھی بیماریاں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ اگر مان لیا جائے کہ کرونا وائرس اگر کوئی طاعون کی طرح کوئی بیماری ہے، تو اس بیماری میں مر جانے والے سے بھی قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، سوالات قبر سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 4، زمانہ طاعون میں کسی بیماری سے مرنے والا بشرطے کہ دونوں صابر ہوں، یعنی زمانہ طاعون میں، اس بیماری کے زمانے میں جو لوگ مر جائیں، بیماری سے مر جانا، اسی بیماری سے مر جانا وہ تو الگ بات ہے، اس کا تو ہو گیا، لیکن زمانہ طاعون میں، اب طاعون کی جگہ آج کوئی بھی ایسی وبا، ایسی بلا، ایسی بیماری پھیل سکتی ہے، جیسے کہ ابھی کے دور میں کرونا وائرس کو لوگ لے رہے ہیں، تو اس زمانے میں مر جانے والا بھی سوالات قبر سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ دونوں کے دونوں، یعنی طاعون میں مرنے والا اور طاعون کے زمانے میں مرنے والا، وہ کیا ہے، صابر ہوں، اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لے اور صبر کرے، تب جا کر کے اس سے بھی سوال قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 5، صدیق، ظاہر بات ہے صدیق جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کو، ان کے فرمان کو فوراً صدق دل سے تسلیم کیا، اور جنہوں نے سچائی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا، تو وہ صدیق کہلاتے ہیں، اور ان سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ نمبر 6، نابالغ بچہ، اگر نابالغ بچہ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا بلوغیت سے پہلے، تو اس بچے سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے، چونکہ وہ مکلف نہیں تھے دنیا میں۔ نمبر 7، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا، اس سے بھی سوال قبر نہیں ہوگا۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے اور جمعہ کی برکت کی وجہ سے کہ جو جمعہ کو مر جائے یا جمعہ کی رات کو مر جائے، مثلا جمعرات کا سورج غروب ہو گیا، تو سورج غروب ہونے کے بعد اب جمعہ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اسلام میں، سورج غروب ہونے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے، تو جمعرات کا سورج جیسے غروب ہو گیا، اب یہ جمعہ کی رات آ گئی، تو اس رات میں اور جمعہ کے دن میں مرنے والا، اس سے بھی سوال قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 8 میں سورہ اخلاص، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا یا مرض موت میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے والا، سورہ ملک پڑھنے والا ہر رات اگر کوئی سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، عادت لگا رکھا ہے، تو وہ بھی جب انتقال ہوگا تو اس سے بھی الحمدللہ سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ یا مرض موت میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے والا، روزانہ
مرض موت میں روزانہ اگر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کی جس نے عادت بنا لی تو ماشاءاللہ اس سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چند مسائل شرعیہ نماز کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو کہتے سنا کہ نماز میں اگر 3 دفعہ کھانس دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ اگر نماز میں کوئی کھانس دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح سے کہتے سنا، اور کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ وہم ہے بھی۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض کرتا ہوں، مسائل شرعیہ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ نماز میں کسی غرض صحیح سے کھانسنا، مثلا آواز صاف کرنے کے لیے کہ قرأت درست نہیں ہو پا رہی ہے، آواز میں کچھ اٹکن محسوس ہوتی ہے، کچھ رکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہ امام صاحب کو ان کی کسی سہو پر مطلع کرنا مقصود ہو، یا یہ کہ خود اپنے بارے میں کسی کو یہ احساس دلانا مقصد ہو کہ میں نماز میں ہوں، تو اس طرح کے اغراض مقاصد کے تحت اگر کھانسے تو کھانسنے سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ تو خواہ 1 بار ہو یا 2 بار ہو یا 3 بار ہو، مگر اس سے کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ ہاں، بغیر عذر کے اگر ہو یوں ہی تو پھر اس میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ در مختار میں ہے وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، یعنی بغیر عذر کے اگر کوئی کھانستا ہے تو وہ کھانسنا مفسد صلاۃ ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اما بہی بِأَن نَشَأَ مِن تَبْعِهِ فَلَا، رہ گیا کہ عذر کے ساتھ اگر یہ کھانسنا ہو، مثلا خود اس کی طبیعت اس پر مجبور ہو گئی اور غیر ارادی طور پر کھانس دیا، انسان کبھی کبھی سوچے بغیر بھی کھانس دیتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں رہتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، تو اس طرح سے بغیر قصد کے طبعی تقاضے سے مجبور ہو کر آدمی کھانس دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں نماز فاسد ہوتی ہے۔ او بلا غرض صحیح، یعنی غرض صحیح کے بغیر بھی کھانسے تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ فلو لتحسین صوته او لیہتدی امامہ او لاعلام انہ فی الصلاۃ فلا فساد علی الصحیح، یعنی اگر غرض صحیح اس کے ساتھ لگ جائے، یعنی آواز میں رکاوٹ آ رہی تھی اور کھانسنے کی وجہ سے آواز اس کی فری ہو گئی، آواز میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، یا یہ کہ اپنے امام ہی کو کسی سہو پر مطلع کرنا مقصد ہو اس کا، کہ کھانسنے سے امام صاحب کی توجہ ہو جائے گی اور وہ سہو جو کر رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جائے گا، یا تو اس کی سدھار کر لیں گے، یا ایسا سہو ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو پھر وہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں، تو اس طرح کی کوئی غرض ہو، یا یہ کہ خود اپنے بارے میں کسی کو بتانا مقصد ہو کہ میں نماز میں ہوں، تو اس طرح کی غرض صحیح کے پیش نظر اگر کوئی کھانستا ہے تو اس کھانسنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ رکعتوں میں کمی بیشی کرنا کیسا، مطلب یہ کہ پہلی رکعت کو چھوٹی کر دینا، دوسری رکعت کو بڑی کر دینا، لمبی کر دینا، تو یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ فرض نمازوں میں دوسری رکعت کو لمبی کرنا پہلی کے مقابلے میں بالاتفاق مکروہ ہے۔ پہلی رکعت کو چھوٹی کرنا، دوسری رکعت کو بڑی کر دینا، تو یہ بالاتفاق مکروہ ہے اور باعث کراہت ہے، اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق نوافل میں بھی مکروہ ہے، یعنی پہلی رکعت کو چھوٹی کر دینا اور دوسری رکعت کو بڑی کر دینا، اور اس میں حکمت بھی ہے کہ پہلی رکعت کو آپ طویل کریں گے تو جو نمازی وضو کر رہے ہیں یا چند قدم وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی ہے، جو وقت متعین ہوتا ہے مسجد کا اس وقت کے مطابق تو چلا، لیکن پھر بھی 1 منٹ کی تاخیر اس کو ہو جاتی ہے، تو اگر آپ پہلی رکعت کو لمبی کریں گے تو اس کی وجہ سے پیچھے آنے والے نمازیوں کو بھی پہلی رکعت مل جائے گی اور ان کی شمولیت ہو جائے گی، اور مکمل طور پر وہ جماعت میں شرکت کا ثواب پا سکیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری رکعتیں نہیں بھی ملی تب بھی وہ ثواب پائیں گے، لیکن ثواب پا لینا اور بات ہے اور شے کا حصول اور بات ہے۔ تو اگر ساری رکعتیں مل گئی تو یہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر، انسب، مناسب، زیادہ بہتر ہوا، تو پہلی رکعت کو ذرا طویل کر دینا چاہیے
دوسری رکعت تیسری رکعت کو اس کے مقابلے میں کم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلی رکعت تو آپ نے مختصر کر دی اور دوسری رکعت کو آپ نے لمبی کر دی، تو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ تو نہیں نمازیوں کا ہوا. حالانکہ آپ نے ٹائم اتنا لگا دیا، لیکن وہی ٹائم پہلی رکعت میں لگاتے تو نمازیوں کو پہلی رکعت میں شمولیت کا حسین موقع میسر آ جاتا. لہذا دوسری رکعت کو لمبی کرنا پہلی کے مقابلے میں یہ مکروہ ہے. سوال ہوتا ہے کہ مسبوق نمازی، یعنی جس کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹ گئی ہو، بعد میں شامل ہوا ہو، چاہے ایک رکعت چھوٹی ہو، دو رکعت چھوٹی ہو، جتنی بھی، تو اگر بعد میں آنے والا نمازی جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ امام صاحب کا اور باقی نمازیوں کا تو قاعدہ اخیرہ ہوگا، مگر اس کے لیے وہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہوگا. تو قاعدہ اخیرہ جب اس کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہ قاعدہ الہی کی طرح الہی ہوگا. تو تحیات پڑھ لینے کے بعد امام صاحب تو درود وغیرہ پڑھیں گے، ٹائم لگے گا. تو اب ان کو تحیات پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ پھر تحیات کی تکرار کرنا چاہیے، یا پھر اس کے بعد ان کو چپ چاپ خاموش بیٹھے رہنا چاہیے؟ اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ التحیات دو صورت ہے اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ التحیات کو ہی ترتیل سے پڑھیں. ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کے وہ پڑھیں، یعنی رفتار اس کی کم ہونا چاہیے، تاکہ امام صاحب کا تحیات پڑھنا، درود پڑھنا، دعا پڑھنا جب تک تمام ہو تب تک ان کا تحیات پورا ہو جائے. یعنی اتنی ترتیل سے پڑھے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھے کہ امام صاحب دعا اور درود وغیرہ سب سے فارغ ہو جائیں، تو گویا کہ وقت میں مطابقت ہو جائے گی. وہاں وہ تمام چیزوں سے فارغ ہوں گے اور یہاں یہ تحیات سے فارغ ہوگا. تو ایک تو صورت یہ ہے، اور یہ تب ہوگا جب امام صاحب کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ امام صاحب کے پڑھنے کا انداز فاسٹ ہے یا سلو ہے. تو وہ جو مستقل دائمی نمازی ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کو تو اس بات کا انداز ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی ترتیل کو بھی اسی انداز میں لے کے چلیں گے. لیکن جس امام صاحب کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ جلدی پڑھتے ہیں، تیزی سے پڑھتے ہیں، یا دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں بتدریج، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحیات ختم کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ دونوں شہادتین کو بار بار پڑھتے رہیں گے، اسی کی تکرار کریں گے. خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ شہادتین کی وہ تکرار کرتے رہیں گے، تو خاموش بیٹھنے سے بہتر ہوگا یہ طریقہ. یہ دو طریقے ہیں، آپ جن طریقوں پر بھی عمل کرنا چاہیں عمل کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، ان میں سلام کے بعد اور آدھے طویلہ کرنا اور دعائیں طویل کرنا کیسا ہے؟ تو سنیے، جیسے کہ مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، اسی طریقے سے ظہر کے بعد سنت ہے، یہ تین نمازوں کے بعد سنت ہے، لیکن فجر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد نہیں ہے. تو یہ تین نمازوں میں جو سنتیں ہیں، تو ان میں سلام پھیرنے کے بعد اور سنت کے درمیان زیادہ طویل اوراد و وظائف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سنت کا ثواب اس سے کم ہو جاتا ہے. اور دعا بھی بہت زیادہ طویل نہ کرنی چاہیے. اب اس سلسلے میں مسلم اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا يقعد الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں اور سب سے کم عمر کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بلکہ ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ وہی ایک زوجہ ہیں جن سے اب میرے آقا نے کنوارے پن میں نکاح فرمایا تھا. جب یہ کنواری ہی تھی تو آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا، ایک روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 9 سال کی عمر میں. دونوں میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ 7 سال کا مطلب ہوا کہ نکاح 7 سال کی عمر میں ہوا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی. تو بہرکیف تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس اتنا سلام کے بعد اتنا کہتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذی الجلال والاکرام. تو اتنا پڑھتے تھے
اتنی مقدار میں، اتنے پڑھے جانے میں جتنا ٹائم لگ سکتا ہے اتنی مقدار میں آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے اوراد و وظائف، اور دوسرے اوراد و وظائف بھی پڑھا کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ صحیحین میں آیا ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول دبر کل مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اتنے پڑھتے تھے حضور علیہ السلام. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ صرف اللہم انت السلام جو دعا ہے، جو آیت قرآنی ہے، تو اسی کو پڑھنا متعین نہیں تھا، بلکہ اتنا پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس ٹائم لگنے کے برابر دیگر اوراد و وظائف بھی پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ حضور اسلام نے ان کو پڑھا. صحیحین میں، بخاری میں اور مسلم میں یہ آیا ہے. تو یہ مختصر وقت لگتا ہے، اس میں اتنا وقت لگایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ طول طویل نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا نماز پڑھنے میں جو چیزیں ضروری ہیں کچھ اس پر بھی کچھ گفتگو کر دی جائے. نماز کے لیے جانے میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وضو کرتے ہیں اور پانی ٹپکاتے ہوئے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ پانی کو مکمل طور پر صاف کر لیں، ٹپکنے دیں، اس کے بعد مسجد میں جائیں. مسجد کی فرش پر یا مسجد کے مصلی پر یا نماز پر آپ اپنے بدن کا مائع مستعمل نہ ٹپکائیں. دوسری چیز، جماعت میں جانے کے لیے بہت زیادہ تیزی بھی نہ کریں. دوڑنا، تیز رفتار جانا جس سے سانسیں پھولنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک آدھ رکعت چھوٹ بھی جائے گی تو اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جب سب جماعت میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ تیزی میں نہیں جانا چاہیے جس سے سانس پھولنے لگ جائے اور نماز میں کھڑے ہونے کے وقت میں اطمینان نہیں آپ کو نصیب ہو. اس طریقے سے بعض بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو دیکھا کہ سارے لوگ رکوع میں ہیں، تو اب یہ جلدی جلدی بس وہ اللہ کو کہا اور قیام بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ ہو کر کہتے ہوئے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ تکبیر تحریمہ حالت قیام میں کہنا ضروری تھا. ان کا مکمل طور پر کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا لازم تھا. جو انہوں نے چھوڑ دیا، نمازی نہیں ہوگی ان کی. اب جماعت پکڑنے کے چکر میں اصل فرض ان کا غائب ہو گیا، اصل فرض ان کو نہیں مل سکا. اس لیے اس بات پر ہمیشہ توجہ رہے کہ جب بھی آپ جائیں مسجد میں اور جماعت پہلے سے شروع ہو چکی ہو تو آپ مکمل اطمینان کے ساتھ حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہیں، اور پھر اس کے بعد رکوع میں امام صاحب کو آپ پا لیتے ہیں. ایک تسبیح بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہ رکعت آپ کو گویا کہ مل گئی ہے. تو نہیں مل سکی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بعد میں پوری کر لیں گے. نماز تو آپ کی برباد نہیں ہوگی، نماز تو آپ کی ضائع نہیں ہوگی، لیکن جلد اس کو پکڑنے کے چکر میں آپ نے قیام جو فرض تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ بھی غلطی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل طور پر حالت قیام میں تکبیر تحریمہ ہونا چاہیے. ایک چیز اور بھی، تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن میں اتنی دیر تک ٹھہرنا کہ کم سے کم 3 تسبیح کے برابر آپ رک جائیں اور اعضائے بدن کو اس حالت میں جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ پہنچ جائے. تو یہ ہے تعدیل ارکان. اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا. کھڑا ہونا بھی تو مکمل پورا کھڑا ہو جانا، یہ نہیں کہ ابھی آدھا کھڑے ہوئے پھر چلے گا رکوع کے اندر، سجدے کے اندر. ابھی سجدے سے مکمل سر اٹھایا نہیں یا تھوڑا سا اٹھایا، بیٹھ نہیں پائے، دوبارہ سجدہ کر لیا. تو یہ تعدیل کے بغیر ہے، تعدیل واجب ہے. اگر اس طرح سے آپ نے کر دیا تو اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے. اگر سجدہ سہو آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. تو نماز میں تعدیل واجب ہے. ہر رکن کو ادا کرنا اطمینان کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ. اور جیسے کہ آپ سجدہ میں گئے تو اطمینان کے ساتھ آپ کا سجدہ ہونا چاہیے. ناک اور پیشانی زمین پر ٹکنا چاہیے. ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک آپ کی ناک دبنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھیں
تکبیر کہتے ہوئے تو مکمل طور پر آپ بیٹھ جائیں، یعنی کہ آدھا بیٹھنے کی طرف آئے اور پھر دوبارہ آپ نے سجدہ کر لیا تو تعدیل چھوٹ گئی، گویا کہ واجب آپ نے چھوڑ دیا، اس واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز آپ کی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو مکمل قیام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے، تو اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے، چونکہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے کا، جو آپ اپنا کاروبار، اپنی مصروفیات اور دیگر ضروریات زندگی کو چھوڑ کر آپ آتے ہیں خانہ خدا میں عبادت خدا کے لیے، اور پھر اس انداز میں عبادت کرنا کہ آپ کی وہ عبادت قبول نہ ہونے پائے، وہ نماز آپ کی مقبول نہ ہونے پائے، تو فرضیت آپ کے ذمہ سے اتر نہیں پاتی ہے۔ لہذا تعدیل ارکان کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے۔ بات آتی ہے کہ نفل پڑھنا بہتر ہے مسجدوں میں، جیسے جماعت کا ٹائم باقی ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ کا ٹائم ہے یا 15 منٹ کا ٹائم ہے یا اور ٹائم ہے، تو اتنی دیر کے لیے نفل میں لگ جانا بہتر ہے یا تلاوت قرآن میں لگ جانا بہتر ہے؟ کون سا عمل افضل ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نفل میں لگنا قرآن کے پاک کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے۔ نفل پڑھنا تلاوت قرآن سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن تو صرف تلاوت قرآن ہے، لیکن نفل جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تلاوت بھی آ جائے گی اور دیگر اوراد و وظائف بھی آ جائیں گے، ثنا بھی آپ پڑھیں گے، تسبیحیں بھی آپ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یہ بھی پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات بھی پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر قیام کی حالت میں ہوں گے تو تلاوت بھی کریں گے۔ تو نفل پڑھنا اور پھر اعضائے بدنی بھی اس میں آپ کے جو ہیں وہ محو عبادت ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ نفل پڑھنے کی صورت میں تلاوت بھی ہو رہی ہے، دیگر اعضائے جسمانی ہیں وہ بھی مصروف عبادت ہو رہے ہیں، اور اس میں دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت مل رہی ہے، ثنا پڑھنے کی بھی سعادت مل رہی ہے، اور تحیات بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو گویا کہ یہ مجموعہ مل رہا ہے ہمیں عبادات کا، لہٰذا نفل پڑھنا تلاوت قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ رہ گیا کہ جو حضرات تلاوت قرآن کرتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن آہستہ کریں، لیکن دونوں میں جب تقابل دلائیں گے تو نفل پڑھنا تلاوت قرآن سے زیادہ افضل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے تو سارے لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن نفل پڑھنا تو زیادہ لوگ جانتے ہیں، بنسبت قرآن پڑھنے والوں کے نفل پڑھنے والے زیادہ مل جائیں گے، چونکہ اس کے لیے 10-20 صورتیں یاد ہونا ضروری نہیں ہے، اہل علم ہونا ضروری بھی نہیں ہے، عالم مولانا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے نماز کے طریقے سیکھ لیے ہیں اور چند صورتیں ان کو یاد ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نفل نماز پڑھنا تلاوت قرآن سے یقیناً افضل ہے۔ ایک سوال ہے کہ جس سورہ کے آخر میں اسماء باری تعالیٰ میں سے کوئی آ جائے تو اس کو اللہ اکبر کے ساتھ وصل و فصل کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جس سورہ کے آخر میں اسماء باری تعالیٰ میں سے کوئی اسم آ جائے، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی آخر میں آ جائے، تو اس کے ساتھ وہ جو اللہ اکبر ہے تکبیر انتقالیہ، تو اللہ اکبر کا وصل کب کریں گے، فصل کب کریں گے، وصل کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کے بارے میں کیا ہے شریعت کی رہنمائی؟ تو اس سلسلے میں جواباً یہی ہے کہ اسماء باری تعالیٰ یا اس کے مناسب کوئی لفظ آ جائے تو مستحب ہے کہ وصل کیا جائے۔ اسماء باری تعالیٰ میں سے کوئی آ جائے یا اس کے مناسب کوئی لفظ آ جائے اخیر میں، سورہ کے اخیر میں، تو مناسب بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وصل کیا جائے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، اس کے اخیر میں کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہ تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم صفت ہے، توابا۔ تو اب یہ آ گیا تو اس میں وصل کرنا بہتر ہے، اور وصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ توابا کو آپ توابان اللہ اکبر، توابان اللہ اکبر، اصل میں وہ توابن ہوگا، آخر میں نون ساکن آئے گا،
अब उसको कसरत देते हुए अल्लाह अकबर के साथ मिला सकते हैं, तव्वाबन अल्लाह अकबर, ये आप कर सकते हैं। उसी तरीके से वत्तीन में है, सूरह वत्तीन में जो आखिर में आया है, तो उसको भी आप वसल कर सकते हैं। उसके बाद जो लफ्ज़ ऐसा है जो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा या उसके मुनासिब अल्फाज से मुनासबत नहीं रखें, तो उसमें वसल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि सूरह इन्ना आतना कल कौसर में है, इन्ना शान अका हुवल अबतर, तो ये अबतर न अस्माए बारी ताला में से है और नहीं अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा से मुनासबत रखता है ये लफ्ज़, तो यहाँ पर फसल करना ही ज़रूरी है। आपका दुश्मन ही मुनक़तिउन नस्ल है, अबतर का माना मुनक़तिउन नस्ल, तो इसमें आप वसल नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, बल्कि फसल करना लाजिम और ज़रूरी है। अभी जो मैंने एक मसला बयान किया कि जो लफ्ज़ सूरह का आखिर लफ्ज़ अस्माए बारी ताला या उसके मुनासिब ना हो, उसमें फसल करना ज़रूरी है। जैसे कि अबतर की मिसाल मैंने दी थी इन्ना आताना कल कौसर में, तो ये बात भी ज़हन में रहे कि ये वसल करने का जो मैंने अभी बताया, तो ये उन मसाजिद में या उन मुक्तदियों में आप करें कि जो मुक्तदी अहले इल्म हों, मसाइल शरइया को वो जानते हों, मसाइल शरइया से वो वाकिफ़ हों, उनके अंदर इल्मी सलाहियत होना चाहिए। लेकिन जिन मसाजिद में जिन मुक्तदियों के दरमियान आप नमाज पढ़ा रहे हैं, वो मुक्तदी ज़्यादा साहिबान इल्म नहीं है, अहकाम शरइया फ़िक़हिया को वो नहीं जानते हैं, तो ऐसी जगहों पर ऐसे मुक्तदियों के बीच में आप वसल बिल्कुल ना करें। अब वहाँ पर इस्तेहबाब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप वसल करेंगे तो मुक्तदी के लिए एक अजनबियत महसूस होगी, उनको ये अजनबी अंदाज लगेगा ये क्या कर दिया इन्होंने, और वो हैरान होंगे, परेशान होंगे, फिर बाइस एतराज़ होगा। फिर एतराज़ का आप जवाब दीजिएगा, कुछ लोगों की तसल्ली होगी, कुछ लोगों की तसल्ली नहीं भी होगी, कुछ लोगों को समझ में भी आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आएगा। तो इससे क्या होगा, आपस में इंतशार, इख्तलाफ, तनाव और कशीदगी का माहौल पैदा हो सकता है। लिहाजा कभी भी ऐसा काम न करें कि है तो जायज़ मुस्तहब, लेकिन एक मुस्तहब को अमल में लाने की वजह से लोगों में इंतशार बन जाए, ज़हनी इज़्तिराब आ जाए, इख्तलाफ का माहौल बन जाए और लगे लोगों को कि एक नया अंदाज उन्होंने अपनाया है, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी इमामत भी ख़तरे में पड़ सकती है और फिर इसकी वजह से एक इंतशार का माहौल बनेगा। लिहाजा मुक्तज़ाए हाल की रियायत हमेशा करना चाहिए और सिर्फ एक अम्र मुस्तहब को अदा करने के लिए माहौल में इख्तलाफ का माहौल नहीं गर्म करना चाहिए। तो ये वसल का कानून जो है ये वहाँ के लिए है जहाँ अहले इल्म हैं, जानने वाले लोग हैं और अहकाम शरा से वाक़फ़ियत रखने वाले लोग हैं, वहाँ वसल करें। तो इसलिए मैं अपने तौर पर यह कहा करता हूँ कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद इस तरह से पढ़ा जाए। हालांकि अज़रू क़िरत के कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद पढ़ना भी दुरुस्त है। अज़रू क़िरत के अगर आप वहाँ पे नहीं रुकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, इसके ऊपर अगर आपने वक्फ़ न किया, यानी इस पर आप ठहरे नहीं, वसल कर दिया आगे वाले से, तो आपको क़िरत के हिसाब से, फ़न क़िरत के हिसाब से, फ़न तजवीद के हिसाब से ये है पढ़ने का तरीक़ा कि कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, अहदुन में नून को आप साकिन को कसरा दे दीजिएगा और अहदुल्लाहुस समद आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क़िरत का कायदा हुआ, मगर इसको भी हर जगह राइज नहीं करना चाहिए, चूँकि मुक्तदी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पता नहीं है अहकाम शरिया फ़िक़ही अहकाम, तो उनके दरमियान बेचैनी, इज़्तिराब और बदअमनी भी फैल सकती है, इख्तलाफ का माहौल भी बन सकता है और इसी वजह से आपकी इमामत भी जा सकती है। तो इस तरह से जहाँ के लोग वाकिफ़ नहीं हों, वहाँ दीन के बारीक मसाइल बयान भी नहीं करना चाहिए और ऐसी क़िरत भी नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों में इज़्तिराब पैदा हो। मारूफ़ जो अंदाज़ है पढ़ने का, उसी मारूफ़ और मशहूर अंदाज में तिलावत की जाए। बाज़ मस्जिदों में अज़ान जुमा के बाद लोग सूरह कहफ़ बुलंद आवाज़ से पढ़ते रहते हैं। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं और वो नफिल पढ़ने लग जाते हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत हमें क्या कहती है? शरीयत का कहना इस जगह पर यह है कि
جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، تو سورہ کہف یا کسی بھی قرآن آیت کی تلاوت، قرآن سورہ کی تلاوت آپ بلند آواز میں نہ کریں، چونکہ قرآن پاک کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو بغور سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کچھ لوگ تلاوت کریں گے تو ان کا سننا فرض ہے، خاموش رہنا ضروری ہے۔ پھر اسی بغل میں نفل لوگ پڑھیں گے تو دونوں حکم کی نافرمانی ہوگی، دونوں میں سے کسی حکم پر بھی عمل نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی نافرمانی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے غور سے سنو، تو آپ سننے والے حکم پر بھی عمل نہیں کر پائیں گے، چونکہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ تلاوت بھی کریے گا، اور خاموش رہ جانے والے حکم پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ لہذا ایسی جگہوں پر بلند آواز میں سورہ کہف ہو یا دیگر کوئی صورت ہو قرآن پاک کی، بلند آواز میں نہ پڑھی جائے بلکہ آہستہ پڑھی جائے کہ دوسروں تک آپ کی آواز نہ جانے پائے، اور اس طرح سے دوسروں کو گنہگار ہونے کا موقع بھی نہ ملے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔